बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजिया बेटी, वापसी पे बाल समेट कर बांध लेना। शाम को ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है। फौजिया की मां ने तनबिया की, जो तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ घर से निकली थी। जी मीजान, बांध लूंगी। फौजिया मुस्कुराती हंसती कायनात और नादिया के साथ गेट क्रॉस कर दी। यार ये कितना सुकून है ये इलाका, और ख़ास तौर पर गली इन तीनों को बहुत पसंद थी। इस इलाके के बाद एक सड़क थी जिसके पार इनका कॉलेज था। फौजिया ने हंसपे मामूल सीधे हाथ पर बने बंगले को हसरत से देखा। यहाँ बड़े बड़े बंगले थे, और ये बंगला तो फौजिया को बहुत पसंद था। वो तामीराती नमूना था, मगर संसान रहा करता था। मालूम नहीं लोग इतने खूबसूरत घर बनाकर खाली क्यों छोड़ देते हैं। फौजिया ने सोचा, आज इनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी, लिहाजा तीनों खूब बन ठन कर जा रही थी। फौजिया की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। जो भी इसे देखता देखते ही रह जाता। तीनों कुछ देर कॉलेज में पहुंच गई थी। यार बहुत थकी, आज तो कायनात ने थके थके लहजे में कहा। तुम्हें किसने मशवरा दिया था कि सब तबकात में हिस्सा लो? गाना भी गाना है, ड्रामा भी करना है। नादिया ने छिड़ा। तो क्या तुम दोनों की तरह सिर्फ तालियां बजाती रहती? फौजिया ने कहा, अगर ऑडियंस ना हो तो तुम लोगों को कौन सराएगा? हाँ ये तो है। नादिया ने हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा ज़रा जल्दी जल्दी कदम उठाओ, मगरिब हो रही है। कायनात ने फिक्रमंदी से आसमान की तरफ देखा। यार मुझे कोई क्लिप या बैंड तो देना। फौजिया ने बालों को समेटने की नाकाम कोशिश की। यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कायनात अपने बैग में जागा। मैं तो आई एक कैचर ही लगा आया था। नादिया ने भी मायूसी से सर हिलाया। एक काम कर, दुपट्टा खूब डाग कर ओढ़ ले। फौजिया ने अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ना चाहा, मगर तो एक दुपट्टा भी रेशमी था, इसलिए उसके बाल भी सिल्की हो गए। सो दुपट्टा फिसलता जा रहा था। क्या मुसीबत है, वो झंझला उठी। खैर अब रोड क्रॉस करके अपने एरिया में दाखिल हो रही थी। गली से आते हुए बेख्तियार फौजिया की नज़र इसी बंगले पर पड़ी। अंधेरा आस्ता आस्ता बढ़ रहा था। तभी हवा की वजह से फौजिया का दुपट्टा फिसल कर सर से डलक गया। फौजिया ने दुपट्टा थाम कर एहतियात से इसे अपने कंधों पर फैला लिया। नादिया ने हरासा होकर सुनसान गली को देखा। फौजिया बेनियाज से बालों को समेट कर दुपट्टा ओढ़ रही थी। फौजिया जैसे ही दुपट्टा लपेट लो, यार मगरब का वक्त हो गया वरना कोई जिन चिमट जाएगा। कायनात ने डरपोक सी नादिया का मजाक उड़ाया। वैसे यार यार क्या वाकई जिन होते हैं? छोड़ो ना। कायनात ने फौजिया की को डरी सहमी नादिया को देखा। तभी बंगले में यकदम रोशनी सी, और वो तीनों बातें करती हुई गली से आगे निकल गई। बंगले के बिल्कुल सामने मिसिज काशान का बंगला था। काशान साहब के इंतकाल के बाद वो वहीं रहती थी। दो बेटियां थी जो कि ब्याह चुकी थी। इनके साथ इनकी छोटी बहन थी जिनको उनके शोहर ने बांझ होने की वजह से तलाक दे दी थी। तब से मिसिज काशान के साथ राइश पजीर थी। हफ्सा, देखो लगता है ये बंगला भी आबाद हो रहा है। मिसिज काशान ने टेरेस से सामने नजर आते बंगले को देखा। मजदूर सामान उतार रहे थे। हाँ आपी, काफ़ी मालदार लोग लगते हैं। सामान तो काफ़ी महंगा और इम्पोर्टेड लग रहा है। चलो अच्छा है, शाम में या फिर कल किसी वक्त चलेंगे। आपी, एक तो आपको बहुत शौक है लोगों से मिलने का। मैं तो नहीं जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊँगी। हफ्सा, ये सब कुछ अजीब लोग हैं, तो इसमें क्या नया है आपी? ये जितने अमीर लोग होते हैं ना, अजीब ही होते हैं। अरे नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हैं। मैं गई तो सारी खवातीन थी, बस एक अदर उमर साहब जो देखते ही मुंह बनाए सीढ़ियाँ चढ़ गए। एक वही उम्र की साहबा और तीन काफ़ी खूबसूरत बल्कि गैर मामूली खूबसूरत लड़कियाँ जिन्होंने ना तो सलाम दुआ की, बस बेनियाजी में मुझे देखती इधर उधर होगी। वह खतून भी मिली तो काफ़ी रूखे अंदाज में। मैं भी सलाम दुआ करके चली आई। मैंने तो पहले सोच लिया था कि नहीं जाऊंगी। अच्छा किया जो नहीं गई, फजूल में अपनी बेइज्जती करवाती। मिसिर कशान ने इसकी ताकीद की। हफ्सा टेरेस पर लगे पौधों को पानी दे रही थी और साथ साथ वो अपना पसंदीदा गाना गुनगुना रही। तभी जोर से दरवाज़ा खुला और बंद होने पर हफ्सा ने चौंक कर सामने गुलाबी बंगले को देखा। एक बेहद लंबा चौड़ा नौजवान गुस्से में गेट से बाहर निकला। हफ्सा ने परेशान होकर इस बेपनाह हसीन और जमील नौजवान को देखा, जो मुश्किल 26 या 27 साल का लगभग होगा। वो बाहर निकल कर सामने खड़ी गाड़ी से टेक लगा कर खड़ा हो गया। तभी अंदर से एक घबराई लड़की बाहर निकली। वो यकीनन इसकी बहन होगी, क्योंकि खूबसूरती में वो भी भाई से किसी तरह कम न थे। वो धीमे लहजे में भाई से कुछ कह रही थी, जबकि बेनियाज से सामने सड़क पर देख रहा था। तभी अंदर से एक औरत बाहर निकला। उसने लड़के को इशारे से अंदर आने को कहा, जबकि वो लड़की औरत के बाहर आते ही अंदर चली गई। लड़के ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर वो औरत कतरे ऊंची आवाज़ में बोली, फ़ौरन अंदर चले आओ।
تمہاری وجہ سے بہت کچھ بدل چکا ہے، اب نئی ضد مت کرو۔ آپ اندر جائیں امی اور بابا کو سمجھائیں۔ وہ لڑکا ہٹ درمی سے بولا، میں نے جو چاہا ہمیشہ حاصل کیا، اب میں یہی رہنا چاہتا ہوں بس۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے سڑک کی طرف چل دیا۔ اس عورت نے دور جاتے لڑکے کو دیکھا اور پھر ایک دم سے سر اٹھا کر قدرے آگے جھکی حفصہ کو غور اور گورا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے اس عورت کی نگاہوں میں ایسا کیا تھا کہ حفصہ وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ یکدم پھر پیچھے ہٹی، جبکہ اس دوران وہ عورت اندر جا چکی تھی۔ اچھا تو اس کا ایک بیٹا بھی ہے، مسز کاشا نے حفصہ کی ساری بات سن کر کہا۔ جی آپی، اتنا حسین خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ارے کتنا سناٹا رہتا ہے ان کے گھر میں، جیسے روحوں کا بسیرا۔ حفصہ نے بات آگے بڑھائی۔ نہیں یہ بات نہیں ہے حفصہ، دراصل حالات سب کو متاثر کرتے ہیں۔ آج کل کیسا دور ہے، کون دوست کون دشمن کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ایسے میں ان لوگوں کی بے حد محتاط رہنا کچھ عجیب تو نہیں ہے۔ اتنے حسین و جمیل بچوں کو سنبھال رکھنا، خاص کر جوان خوبصورت بچیاں بھی آزمائش بن جاتی ہیں۔ ہاں بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اپی، حفصہ نے جواب دیا۔ کالج سے آتے ہوئے فوزیہ کی نظر لڑکے پر پڑی جو ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ فوزیہ نے جٹ نظریں جھکا لیں، حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا پھر اس کو نظر بھر کے دیکھے۔ یہ کون ہے؟ یہاں کو تو نہیں لگتا، نادیہ نے سرگوشی کی۔ ہاں دیکھ تو صحیح۔ ہر لڑکی کی نظر اس پر ہوتی ہے، مگر یہ بس، یہ کہہ کر کائنات ہنس پڑی۔ شاید پٹھان ہے، جب بھی تو اتنا خوبصورت ہے، نادیہ نے قیاس آرائی کی۔ فوزیہ خاموشی سب سن رہی تھی۔ تقریباً ایک ہفتہ ہی ہوا تھا یہ نوجوان ان کے کالج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا اور نہایت ہی محبت سے فوزیہ کو تکتا رہتا۔ اس طرح نہ تو اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا اور نہ ہی نازیبا حرکت کرنے کی، بس اسے دیکھتا رہتا۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ وہ ان کے پیچھے بھی نہیں آتا۔ یہ بات فوزیہ کو الجھن میں ڈال رہی تھی کہ وہ اسے کیا چاہتا ہے۔ اپنے حلیے سے وہ کافی امیر گھرانے کا چشم چراغ نظر آتا تھا، چہرے پہ بے حد معصومیت تھی۔ وہ اپنی سحر زدہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھتا۔ فوزیہ کو حیرت تھی کہ بلا شبہ پرکشش لڑکیوں میں بے شمار کی جاتی تھی، مگر ایسی حسین نہ تھی کہ ایک بے حد خوبرو لڑکا اسے یوں دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے گا، مگر ایسا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں باتیں کرتی گلی میں داخل ہوئیں۔ یار لگتا ہے یہاں لوگ آ گئے ہیں، فوزیہ نے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کیا لگا یہ تمہارا ہے؟ اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس بنگلے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ تب دروازہ کھلا، وہی لڑکا نکل آیا۔ ادھر ہم رہتے ہیں، وہ براہ راست فوزیہ سے مخاطب ہوا۔ اس کے یوں مخاطب کیے جانے سے تینوں ہی حواس باختہ ہوئیں۔ ہمیں اس سے کیا؟ نادیہ نے قدرے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو اس سے کچھ نہ ہوگا، مگر انہیں فرق پڑتا ہے، وہ دھیرے سے مسکراتا ہوا فوزیہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ فوزیہ بکھلا گئی۔ چلو کائنات، نادیہ وہ انہیں گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ آپ کو فرق پڑتا ہے نا؟ وہ فوزیہ کے سامنے آ کھڑا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ جیسے سحر زدہ سی ہو کر بولی۔ عجیب سی کشش اس لڑکے میں، دل بے اختیار ہی اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میرا نام طیب ہے، اور آپ کا؟ وہ جیسے اس کی پہلی بات کو نظر انداز کر گیا۔ فوزیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا نام اس کے لیے لبوں سے ادا ہو گیا تھا۔ چلو آپ، کائنات نے اسے گھسیٹا۔ آرام سے کائنات، طیب نے کائنات کو ٹوکا۔ میں ابھی اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ میری امانت ہے، ذرا خیال کیجیے گا۔ اس کا لب و لہجہ بھی بلا شبہ اس کی طرح خوبصورت اور متاثر کن تھا۔ فوزیہ کا دل گویا دھڑک دھڑک کر رہا تھا۔ عجیب سا کچھ تھا، قدم آگے بڑھنے کو تھے جبکہ دل اسی کے سامنے ٹھہر جانے کو بضد تھا۔ وہ اچانک سے پلٹ کر اندر چلا گیا اور جیسے سب کچھ پھر سے چل پڑا۔ کتنا عجیب ہے یہ، نادیہ نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ویسے اس خوبصورت گھر کے مکین تو اتنے ہی خوبصورت ہونے چاہیے تھے۔ طیب نام تو کافی پیارا ہے، مسکرائی۔ مگر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ کہیں وہ محض فلرٹ تو نہیں کر رہا، جیسا کہ آج کل وہ اپنے ارد گرد لڑکوں کو بے وفائی کے قصے سنتی رہتی ہے۔ وہ بہت محتاط رہا کرتی تھی، مگر طیب کے وجود نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ بخود اس کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ اب اگر اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی یا فری ہونے کی کوشش کی تو ڈانٹ دوں گی۔ کچھ بھی ہو، میں خود کو دوسری لڑکیوں کی صف میں ہرگز نہیں لاؤں گی، وہ گویا خود سے عزم کر رہی تھی۔ امیر ہے، خوبصورت ہے، اسے بھلا لڑکیوں کی کیا کمی؟ ضرور مجھ سے ٹائم پاس کرنا چاہ رہا ہے۔ صبح آنکھ دیر سے کھلی تو ابو سے کالج ڈراپ کرتے ہوئے آفس نکل گئے۔ کالج میں نادیہ کائنات کو نہ پا کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اب اکیلے ہی گھر جانا پڑے گا۔ الجھن میں آ گئی، ناشتہ نہیں، اسے طیب کی موجودگی ڈرا رہی تھی۔ اب وہ اس سے بات بھی کر چکی ہے۔ چلو خیر، اللہ مالک ہے، وہ سارا وقت انہی الٹی سیدھی سوچوں میں گم رہی۔
کالے سے باہر نکلتے طیب کی مخصوص جگہ پر اس کی نظر پڑی، جگہ خالی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ دل ایک دم ہی اداس ہو گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے لڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، تبھی اسے کسی کا ساتھ ہونے کا احساس ہوا۔ غدارہ! وہ چونک پڑی۔ طیب اس کے ہم قدم تھا۔ کیا بات ہے فوزیہ؟ کیوں مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو؟ میں نے یہ کب کہا؟ وہ بکھلائی۔ فوزیہ وہ اس کو سنجیدگی سے دیکھتا ہوا بولا، یقین کیجیے میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں، میں خود لاچار ہوں، تو آپ کا کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ وہ دھیمے لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ یکدم مسکرائی۔ میں آپ کو بے حد پسند کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ فوزیہ محبت کرنے والے یوں راہ چلتے محبت کو بدنام تو نہیں کرتے؟ فوزیہ نے اسے گویا جانچا چاہا۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ بے قراری سے بولا۔ میں خود کو بدنام نہیں کرنا چاہتی۔ راستے میں بات کرنا، راستہ روکنا، یہ اچھی باتیں تو نہیں ہیں۔ آپ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ صاف گوئی سے بولا۔ یہ بات بڑوں کے کرنے کی ہے، ہماری نہیں، اس نے دو ٹاک لہجے میں بولا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے بڑوں سے بات کیجیے، میں اپنے بڑوں کو آپ تک پہنچا دوں گا، دیر نہیں لگاؤں گا۔ طیب نے سنجیدگی سے بات مکمل کی اور اس سے پہلے قدم بڑھا کر بنگلے میں داخل ہو گیا۔ عجیب و نہایت عجیب ترین انسان ہے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ حفصہ ذرا دیکھو اس لڑکی کو، لگتا ہے آواز صحیح نہیں ہے، کب سے دیکھ رہی ہوں، وہاں روڈ پہ کھڑی نہ جانے خود سے کیا باتیں کر رہی ہے، اور اب یہاں نہ جانے کس سے باتیں کر رہی ہے۔ مسز کاشان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ آہو اپی، یہ آج کل کی بچیاں ایسی ہیں، خود میں ہی رہتی ہیں، کیا پتہ کوئی پریشانی ہو۔ ہاں ویسے دو لڑکیوں کے ساتھ آیا جایا کرتی تھی، آج تو اکیلی ہے جی۔ جی، حفصہ نے سنی انسنی کرتے ہوئے جواب دیا۔ نادیہ اور کائنات نہایت حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم لوگ ایسے دیکھ رہی ہو؟ فوزیہ نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ وہ مسٹر تمہیں پرپوز کر چکا ہے، کائنات نے دوبارہ پوچھا۔ مگر یار وہ لوگ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ آج کل کے لوگ شریفوں کے محلے میں جا کر آباد تو ہو جاتے ہیں، شادیوں کے نام پہ لڑکیوں کو بیچ کر کاروبار کرتے ہیں۔ نادیہ نے کافی گہری بات کر دی۔ وہ تینوں سوچ میں پڑ گئی۔ مگر یار یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے مجھے پریشان نہیں کیا، نہ ہی آج کل کے فنگے لڑکوں سا رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ میرے سے اس نے میرا نمبر بھی نہیں مانگا۔ ارے یہ بھی لوگوں کے پھنسانے کے طریقے ہوا کرتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ فوزیہ نے بے بسی سے پوچھا۔ ابھی ذرا صبر کرو، 2-4 دن اور دیکھتے ہیں۔ کائنات نے پریشان ہوتی فوزیہ کو تسلی دی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ لگتا ہے کہ طیب مجھے اچھا لگنے لگا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ ہم اپنے قبیلے کی ناراضگی مول کر یہاں آ بسے ہیں، تمہارا دل اس لڑکی سے آ گیا ہے، مگر مت بھولو کہ تمہارے بابا انسانوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، لہٰذا تمہاری ضد نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، مگر تم اپنے وعدے پہ قائم رہو، تم صرف اسے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ملنا اور بات کرنا چاہتے تھے، اب یہ شادی کا سلسلہ لے بیٹھے ہو، جانتے ہو یہ رقم اب موقوف کر دی گئی ہے، قوم اجنا انسانوں میں شادی نہیں کر سکتے، ہم یہاں زیادہ عرصہ قیام نہیں کر سکتے، تم کو اپنے خاندان کے خیال رکھنا چاہیے۔ امی میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جانتا ہوں بابا مجھ سے ناراض ہے، مگر میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کیا ہمیں چھوڑ دو گے؟ طیب کا باب اچانک سے نمودار ہو کر چلا گیا۔ ہاں شاید میں یہ بھی کر گزروں۔ طیب نے ان کے غصے کو ایک پل میں بھی نظر انداز کر دیا۔ تینوں لڑکیاں نہایت خاموشی اور پریشانی سے معلومات دیکھ رہی تھیں۔ محبت نے اب فوزیہ کے دامن دل کو بھی سلگا دیا تھا، وہ طیب کی شخصیت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ طیب کا ساتھ کالے سے لے کر بنگلے تک ہوتا، وہ خاموشی سے فوزیہ کو دیکھتا رہتا، کبھی کبھار اس کے ساتھ چلتے چلتے باتیں بھی کر لیتا، زیادہ تر نادیہ اور کائنات کی غیر موجودگی میں ہوتا۔ فوزیہ کبھی کبھی اس کے نہ سمجھ آنے والے رویے سے پریشان ہو جاتا، مگر پھر اس کے رویے کو ایک فطرت کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ آج فوزیہ کی سالگرہ تھی، حسب معمول کالج سے واپسی میں نادیہ اور کائنات اسے تنگ کر رہی تھی۔ طیب نے کیا دیا ہے بتاؤ؟ میں نے اسے نہ تو بتایا کہ میری سالگرہ ہے اور نہ ہی ہم زیادہ ملتے ہیں، بس ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی ہے۔ تبھی فضاؤں میں گلابوں کی مہک پھیلی۔ سالگرہ مبارک ہو فوزیہ، طیب نے پیچھے سے آ کر ان تینوں کو چونکا دیا۔ ارے آپ! طیب کو دیکھ کر فوزیہ کے چہرے پہ رنگ بکھر گئے۔ طیب کے ہاتھوں میں تازہ گلابوں کا بوکے دیکھ کے، یہ آپ کے لیے، یہ بھی، اس نے ایک مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ فوزیہ حیرانی سے بولی۔ آپ کی سالگرہ کا تحفہ، پلیز لے لو۔ مگر میں یہ نہیں لے سکتی، فوزیہ ششپن کا شکار تھی۔ تبھی فوزیہ نے ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں
تھام لی۔ بہت شکریہ فوزیہ۔ طیب نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور تیز تیز قدموں سے آگے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر فوزیہ نے مخملی ڈبی نہایت احتیاط سے بیگ میں باہر نکالی اور اسے کھولتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ نہایت ہی قیمتی کنگن تھے جو اپنی قیمت آپ بتا رہے تھے۔ آج سے ان لوگوں کے پیپرز شروع تھے۔ یار حیرت ہے، اتنا مہنگا تحفہ! کائنات حیران تھی جبکہ نادیہ مطمئن تھی۔ اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ یہ بچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اتنا مہنگا تحفہ افورڈ کر سکتا ہے، اسی لیے تو دیا ہے۔ مگر یار میری سوچ سے آگے کی چیزیں ہیں۔ کائنات بدستور فکر مندی تھی۔ یار تمہیں ہمیشہ یہ ٹینشن رہتی ہے۔ چھوڑو، سوچو آج پیپر کیسے آئے گا۔ فوزیہ تمہاری تیاری کیسی ہے؟ اچھی ہے، بس دعا کرو پیپر اچھا ہو جائے۔ ان کا سینٹر دوسرے کالج میں تھا۔ روزمرہ بھی علیحدہ تھے۔ فوزیہ پیپر دینے کے بعد باہر لان میں ان کا انتظار کر رہی تھی، تبھی دو نوجوان خوبصورت لڑکیاں اس کی طرف چلی آئیں۔ ہیلو، آپ کیسی ہیں؟ وہ نہایت اپنائیت سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جواباً دوسری لڑکی مسکرائی۔ پہچان بھی نہیں سکتی کیونکہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے تھے، مگر ہم آپ کو جانتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فوزیہ حیران تھی۔ ہم طیب کی بہنیں؟ کیا؟ فوزیہ نے قدرے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ جی، اور طیب کے ذریعے ہم نے آپ کے متعلق بہت کچھ جانا ہے، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم لوگ کون ہیں؟ دونوں کی شکلوں سے وجاہت کافی حد تک طیب کے ساتھ ملتی جلتی تھی، مگر لہجے کی اسراریت فوزیہ کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ ڈریے مت، وہ فوزیہ کو گویا تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دے پائیں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی فوزیہ کا سارا اقرار میں ہل گیا۔ ٹھیک ہے، بات کرنے کے لیے جگہ مناسب ہے۔ کیا آپ یہیں ہم کل مل پائیں گے؟ مگر کل تو میری چھٹی ہے۔ فوزیہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ آج تو آپ دوست ساتھ ہیں، کل یہیں ملتے ہیں، وہ آ رہی ہیں۔ فوزیہ کی توجہ برآمدے کی طرف مبذول کی۔ یہاں سے کائنات اور نادیہ چلی آ رہی تھی۔ فوزیہ نے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھنا چاہا، مگر حیران رہ گئی، وہ دونوں کہیں نہیں تھیں۔ فوزیہ تو دوسرے دن پیپر کی تیاری میں کالج کے لیکچرار سے مدد کا بہانہ بنا کر گھر سے چلی آئی، مگر دل میں پریشانی بھی تھی کہ کہیں کائنات اور نادیہ گھر نہ چلی آئیں، جنہیں وہ ناساز طبیعت کا کہہ کر ٹال گئی تھی۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی، مگر ان سارے دنوں میں طیب کے انداز سے کہیں نہیں آیا کہ ان چیزوں کا احساس نہیں ہوا تھا۔ تو آخر طیب کی بہنیں اسے کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ کہیں طیب کسی اور سے انگیج تو نہیں؟ ہزاروں سوچیں اس کے دماغ کو منتشر کیے جا رہی تھیں۔ ان سب سوچوں کے جواب کے لیے طیب کی بہنوں سے ملنا ضروری تھا، لہٰذا وہ ان سے ملنے کو چل دی۔ کالج میں داخل ہوتے ہی فوزیہ کی نظر سامنے بینچ پر پڑی جہاں وہ دونوں موجود تھیں، اور فوزیہ کو آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ فوزیہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے ان کے قریب جا پہنچی۔ کیسی ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں، جو اب نسبتاً بڑی دکھائی دینے والی لڑکی کی طرف سے آیا۔ چلو وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس نے نسبتاً ایک سنسان گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ فوزیہ ادھر ہی چل دی۔ کچھ دیر تینوں کے درمیان خاموشی رہی۔ جو لڑکی پہلے بھی بات کرتی رہی، اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا نام ملائکہ ہے اور یہ زویا ہے۔ تم یقیناً بہت کچھ سوچ رہی ہوگی۔ میں تم سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا طیب نے تمہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا، کہ وہ کہاں سے آیا، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ زویا نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے بات کرنے دو زویا، ملائکہ نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ فوزیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ طیب تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ اس محبت میں کہیں کھوڑ یا دھوکہ نہیں، مگر اس کے باوجود تم دونوں شادی نہیں کر سکتے، اور اسی میں دونوں کے خاص طور پر بھلائی ہے۔ طیب تمہارے لیے بہت کچھ ضد کر کے منوایا ہے، مگر اب وہ جو بات کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا نہ ہمارے بس میں ہے، نہ ہمارے بڑوں کے اختیار میں ہے۔ مگر آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا میں آپ لوگوں کو پسند نہیں؟ فوزیہ قدرے رندی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ بات نہیں ہے فوزیہ، ملائکہ نے قدرے نرم لہجے میں اس کو تسلی دی۔ تم تو بہت اچھی ہو، اس لیے تو طیب اس حد تک چلا گیا، مگر ابھی بھی بہت کچھ جو تم نہیں جانتی، اور نہ ہی جاننا تمہارے حق میں بہتر۔ تم کسی طرح طیب کو منع کر دو، وہ صرف تمہاری بات مانے گا، مگر میں بھی طیب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم یہ جان کر بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی کہ وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے؟ زویا نے قدرے غصے سے کہا۔ فوزیہ نہایت ہی وحشت سے اس کو دیکھا۔ ہاں، ہم قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں، اور طیب نے تمہیں ایک شام دیکھا تھا اور اس کے بعد تمہارا عاشق ہو گیا، قبیلہ چھوڑا، بڑوں کو ناراضگی مول لی، ہم سب کو ساتھ لیا، انسانی روپ میں یہاں رہنے لگا۔ کہ اس کی محبت بہت شدید تھی، اسے صرف ایک شرط پر آنا
کی اجازت ملی تھی وہ کبھی بھی تمہیں اپنانے کی بات نہیں کرے گا۔ طیب نے حامی بھر لی۔ ہم صرف کچھ عرصے کے لیے یہاں آئے ہیں، مگر طیب ضد ہے، مستقل انسانی روپ میں رہنا تمہارے ساتھ یہیں رہنے دو۔ زویا ایک سانس میں سب بولتی چلی گئی۔ میں نہیں مانتی، یہ مجھے معلوم ہے کہ کمزور لوگوں کو ڈرانے کے لیے جن بھوتوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہے۔ فوزیہ نے قدرے تلخ لہجے سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مجھے تو یہ پسند ہے، اگر تم دونوں اس کی بجائے کوئی اور کہانی گھڑ لاتی تو شاید میں یقین کر لیتی۔ خیر، بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر فوزیہ اٹھ کھڑی۔ تمہیں ہماری بات پہ یقین نہیں آ رہا؟ زویا نے قدرے درشت لہجے میں کہا۔ تو یہ لو۔ ایک دم جھٹکا فوزیہ کو لگا۔ ارے بیٹے، کب سے آوازیں دے رہی؟ شام ہونے کا تم ہو کہ سوئے جا رہی ہو؟ فوزیہ کی آنکھ امی کی شفقت بڑی آواز سے کھلی۔ اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنے بیڈ پر تھی، اتنی تھکی ہوئی آئی کہ بنا کچھ کھائے پیے چپ چاپ کمرے میں لیٹ گئی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر نہیں اٹھایا کہ بہت تھک گئی ہوگی، مگر بیٹا اب اٹھ جاؤ، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ امی یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ فوزیہ سر تھامے نڈال سی اٹھ بیٹھی۔ یہ خواب تو ہرگز نہیں تھا، مگر یہ کیسی حقیقت تھی کہ جس کو ماننے کو دل و دماغ راضی نہ تھا۔ طیب نہ جانے کب اس کے دل کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا، اسے پتہ نہیں چلا۔ فوزیہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مگر یہ سب باتیں اس کے ہوش و حواس کو گنوانے کے لیے کافی تھی۔ کمرے میں خوشبو سی بھری۔ فوزیہ نے خوفزدہ ہو کر خوشبو کا محور تلاش کرنا چاہا۔ سامنے ملائکہ کھڑی تھی۔ فوزیہ، ہمارا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں ہے، ہم تمہیں وہ حقیقت بتانا چاہتے ہیں جو کہ طیب نے تم سے چھپائی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قبیلے کے سردار نے طیب پر شرط عائد کی تھی کہ وہ زبردستی تمہاری زندگی شامل نہیں ہو سکے گا جب تک تم حامی نہ بھر لو۔ اب تم چاہو تو طیب کو اپنا سکتی، مگر سوچ لینا یہ ایک انہونی ہوگی، کیونکہ انسان اور جن یہ رشتہ جوڑ کر کبھی خوش نہیں رہتے۔ یہ کہتے ہوئے ملائکہ غائب ہوگی۔ فوزیہ کے حواس اب مکمل طور پر جواب دے چکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اسے یہ علم نہیں تھا۔ 2 دن کی طویل بے ہوشی اور بخار کے بعد کہیں جا کر اب فوزیہ کی حالت بہتر ہوئی تھی۔ کائنات نادیہ اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے اس کو بے حد پیاری دوست کی یہ حالت کر دی؟ امی اور ابو علیحدہ پریشان تھے۔ ڈاکٹر بے ہوشی کا اسباب تیز بخار بتا رہے تھے۔ ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر امی نے شکرانے کی نفل ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ابو بھاگ کر ڈاکٹر کو بگانے چلے گئے۔ ڈاکٹر آ کر فوزیہ کو چیک اپ کیا۔ بخار اتر چکا تھا، مگر کمزوری بہت زیادہ تھی۔ ابھی 1 دن اور انہیں ہاسپٹل رہنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر ابو نے سر ہلایا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی نامعلوم احساس کے تحت فوزیہ کی آنکھ کھلی۔ امی سامنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی و سکون تھا۔ فوزیہ، ایک آواز اس کے عقب سے ابھری اور ایک ایسا سایہ اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ کون ہو تم؟ فوزیہ نے اس کی حرکت سے سانس پر قابو پاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ طیب سراپا میں ڈل چکا تھا۔ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا کہ ملائکہ زویا نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے سب تمہیں چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے بعد تمہیں کھو دوں گا۔ میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ انسانی روپ میں ڈھل کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ فوزیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ جان کر کہ وہ جس شخص کو پیار کرنے لگی ہے وہ تو کچھ بولو فوزیہ، طیب دھیمے لہجے میں بڑبڑایا۔ میں تمہاری تمام خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں، بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ میری محبت کو اپنا کر تم انسان تو بن جاؤ گے۔ فوزیہ قدرے دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی۔ طیب، محبت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں مجھ سے محبت تو تھی تو سچ کیوں نہیں بتایا؟ اپنے متعلق کیوں چھپایا؟ ٹھیک ہے ہماری شادی نہیں ہو پائی، ہم علیحدہ ہو جاتے، مگر میری محبت میرے دل میں زندہ تو رہتی۔ مگر تمہارے متعلق مجھے تمہاری بہنوں نے بتایا۔ ہاں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی نا ہم ایک ہوں۔ طیب نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں طیب، وہ تم سے محبت کرتی ہیں، تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے حقیقت مجھے بتائی۔ تم میں علیحدہ دنیا کے باسی ہیں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی ساتھ بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ میرا بھی فیصلہ ہے۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تم واپس جانا ہوگا اس دنیا میں۔ یہ کہہ کر فوزیہ نے طیب کی طرف پیٹھ موڑ لی۔ ٹھیک ہے فوزیہ، تم نے میری محبت کی آزمائش مانگی ہے، میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، اور جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو میں ہمیشہ موجود رہوں گا۔ طیب کی آواز آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ فوزیہ کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ مسز گشا نے حیرت سے بنگلے دیکھا۔ یہ لوگ کب چلے گئے؟ اتنی مشکل سے تو بنگلہ آباد ہوا تھا۔ چلو اچھے، اپی عجیب سے لوگ تھے۔ حفصہ کی نگاہ میں پرانے لمحات لہرانے لگے۔ مگر اپی، کیا خالی مکانوں میں واقعی جنات بسیرا ہوتا ہے؟ اس نے مسز کشان سے پوچھا۔ سنا تو یہی ہے، مگر مجھے ان باتوں پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ مسز کشان بنگلے کو دیکھتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔